अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग फिर से सूरह अल-माइदा का आगाज़ करेंगे। हमने 80 तक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है। आज हम 81 से स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसे पढ़ने वाला, अपनी ज़िंदगी पे अमल करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह ताला 81 में फ़रमाते हैं, यकीन आप मानो यकीन आप ईमान वालों का सबसे ज़्यादा दुश्मन यहूदी और मुशरिकों को पाएंगे, और ईमान वालों से सबसे ज़्यादा दोस्ती के करीब आप यकीनन इन्हें पाएंगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं। ये इसलिए कि इनमें उल्मा और इबादत के लिए कोशानशीन अफराद पाए जाते हैं और इस वजह से वो तकब्बुर नहीं करते। इसमें अल्लाह ताला कहते हैं, इसका मतलब ये है कि जिसके अंदर सही मायनों में ईमान होगा वो इनसे काफिरों से दिली मोहब्बत नहीं करेगा, यहूदियों से नसाराओं से दिली मोहब्बत नहीं करेगा। यहूदियों में इस्लाम के ख़िलाफ़ अना मौजूद है। यही इसी वजह से इन्होंने कई बार हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश की, उन पे जादू कराया, मतलब फिर भी ये कामयाब ना हो सके। जादू किए फिर भी ये कामयाब ना हो सके, उनको नुकसान पहुंचाने की हर तरह से इन्होंने कोशिश की। इस मामले में मुशरिकीन का भी यही हाल है। हालांकि इनकी किताब और हाँ, इस्लाम के ख़िलाफ़ ये अना ईसाइयों में भी है। इस्लाम के ख़िलाफ़ ये अना ईसाइयों में है, जबकि इनकी किताब में लिखा है कि अगर कोई आपको एक रुखसार पे मारे तो दूसरा रुखसार आप हाजिर कर दो, लड़ो नहीं। लेकिन फिर भी इनके दिलों में अना आ गई है इस्लाम के ख़िलाफ़। तो ऐसे लोगों से अल्लाह ताला ने दोस्ती करने के लिए मना किया है। इसलिए कुरान ने दोनों से ही दोस्ती करने को मना किया है। 82 में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, और जब वो रसूल की तरफ नाजिल कलाम को सुनते हैं, जब रसूल से वो नाजिल कलाम को सुनते हैं तो आप इनकी आँखों से आंसू बहते हुए दिखते हैं। इस सबब से इन्होंने हक़ को पहचान लिया। वो कहते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान ले आए, बस तू हमको भी इन लोगों के साथ लिख दे जो तस्दीक करते हैं। इसका मतलब ये है कि इस रिवायत से ये है कि बाज़ कहते हैं कि नजाशी ने अपने कुछ उलमा नबी पाक के पास भेजे थे। जब आपने कुरान सुनाया तो आप भी तो बे इख्तियार इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मतलब अल्लाह जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को सुनाया तो इनकी आंखों से बे इख्तियार आंसू जारी हो गए। कुरान करीम सुनकर इन पे जो असर हुआ, इसका नक्शा खींचा गया और इनकी इमाम लाने का तस्कीरा है। कुरान करीम में बाज़ मकामात पर इस किस्म की ईसाइयों का ज़िक्र भी किया है, जिन्होंने सुनकर ईमान लाए। ऐसे ईसाइयों का कुरान पाक में अक्सर ज़िक्र किया गया है। या कहते हैं कि यकीनन अहले किताब में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह पर और इसकी किताब पर जो नाजिल हुई और इस पे जो इन पर नाजिल हुई ईमान रखते हैं और अल्लाह के आगे आजिज़ी करते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं 83 में, और हमारे पास कौन से साज रहे हैं कि हम अल्लाह पर और जो हक़ हम पर पहुंचा है इस पे ईमान ना लाए। वो कहते हैं जो अल्लाह ने किताबें भेजी और अल्लाह पे और उनके रसूलों पे हम क्यों ईमान ना लाए, और हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमको नेक लोगों की रफ़ाकत में दाखिल कर देगा। ऐसे लोग अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला नेक लोगों की रफ़ाकत में हमें दाखिल कर देगा। हदीस है कि अहले किताब की इबादत जो नबी पर नहीं नबूवत पर ईमान लाए, बतलाया गया है कि इन्हें दुगना मतलब इन लोगों को दुगना अजर मिलेगा। जो नबी पर और अपनी किताब पर अल्लाह पे ईमान लाए, उनको दुगना अजर दिया जाएगा। 84 में अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि इसलिए इनको अल्लाह ताला ने इसके कॉल की वजह से, इसलिए अल्लाह ताला ने इनके कॉल की वजह से ऐसे बागात दिए हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी और इनमें हमेशा हमेशा रहेंगे, और नेक लोगों का ये बदला है। 85 में अल्लाह ताला कहते हैं कि और जिन लोगों ने कुफ्र किया, हमारी आयतों को झुटलाया, वो लोग दोज़ख वाले हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जिन्होंने कुफ्र किया, जो उन्होंने कुरान पाक को झुटलाया, वो दोज़ख वाले हैं। और 86 में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, अल्लाह ने जो पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे वास्ते हलाल की हैं, अल्लाह ने जो सूरह अल-माइदा में हमने क्या पढ़ा है कि क्या क्या हमारे लिए हलाल है और क्या क्या हराम है, शुरू में हमने यही पढ़ा है।
ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے آگے نکلو گے، اپنے پاس سے فتوے جاری کرو گے، اپنے پاس سے حلال حرام کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ گوشت کھانے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو میں نے گوشت کو خود پر حرام کر لیا۔ تو اس پر ایک آیت اتری، آیت اتری، اس میں کہا کہ اس طرح اگر کوئی شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے گا تو وہ حرام نہیں ہوگی سوائے عورت کے۔ 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے تم پہ حلال چیزیں کی ہیں آپ ان میں سے کھاؤ، ان کا یوز کرو اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو بے شک۔ اور حلال چیزیں دیکھیں گے نا بہت ساری ہیں اور حرام بہت کم ہے، تو ہمیں بس کیا کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے اور حلال کی طرف جانا ہے۔ 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لوگوں قسم پہ تم سے معاوضہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر، جیسے ایک ہوتا ہے نا لوگ بات پہ اللہ قسم میں نے یہ نہیں کیا، اللہ قسم، تو اس کا معاوضہ نہیں کرے، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے معاوضہ کرے گا، تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا، اور وہ کھانا جو تم خود کے لیے پسند کرتے ہو۔ اس کا کفارہ ہے کہ جب تم ایسی قسم کھا لو پھر اس کا کفارہ اسے توڑ دو، تو اس کا یہ ہے کہ آپ 10 محتاجوں کو کھانا کھلائیں گے، اور وہ کھانا کھلائیں گے جو آپ خود کو پسند کرتے ہیں، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک غلام لونڈی کو آزاد کرنا ہے، اور جس سے اتنا بھی نہ ہو سکے وہ 3 دن کے روزے رکھنا۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اور جب تم قسمیں کھا لو تو اپنی قسموں کا خیال رکھا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان کرتے فرماتے ہیں تاکہ تم شکر کرو بے شک۔ 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بدھ اور پاسے یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان ہیں، جو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نہ تو شراب پیو، نہ جوا کھیلو، نہ پاسے مطلب فیوچر جو بتاتے ہیں کارڈز وغیرہ، نہ بت پرستی کرو، یہ شیطانی اعمال ہیں، مطلب یہ سارے شیطانی اعمال ہیں، تم ان سے بچتے رہو تاکہ تم آخرت میں کامیاب رہو۔ یہ شراب کے بارے میں 3 حکم ہیں، شراب کے بارے میں 3 حکم دیے گئے۔ شراب پینا، جوا کھیلنا، ان سب کو شیطانی کام قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت میں شراب اور جوئے کے مزید نقصانات کا بیان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اب تم اس سے باز آ جاؤ۔ 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب سے تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجشیں ڈلوا دے۔ جب آپ شراب پئیں گے تو آپ کو ہوش نہیں رہے گا، جوا کھیلیں گے، ایک دوسرے پہ پیسہ لگائیں گے یا کچھ بھی لگائیں گے، جیتنے کے لیے کچھ بھی کریں گے، پھر آپ ہار جائیں گے، تو اس میں آپ کی ایک دوسرے سے دشمنی ہوگی۔ تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دیں گے۔ جب آپ ہوش میں نہیں ہوں گے تو آپ کیا نماز پڑھیں گے، کیا اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے؟ تو تم ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم شراب نہ پینا، تم جوا نہ کھیلنا، تم پاسے نہ کرنا، تم بت پرستی نہ کرنا، ان ساری چیزوں سے بچے رہنا تاکہ تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ 91 میں کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور احتیاط رکھو اور یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف پہنچانا ہے، اور یہ جان رکھو کہ اللہ کے رسولوں کے ذمے صرف ہم تک پہنچانا ہے، اس پہ عمل کرنا نہ کرنا یہ ہمارے اوپر ہے، اس میں رسولوں کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں ہمارا نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے 91 میں کہ تم رسولوں کی اطاعت کرو، تم اللہ کی اطاعت کرو، اور جان لو صاف کہ رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے۔ 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسے لوگوں پر جو وہ کھا چکے ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، نیک کام پر جو ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں، جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اور پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک اعمال کرتے ہوں، اللہ ایسے نیک کاروں سے محبت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پھر سے پڑھتی ہوں 92 میں،
ایسے لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، نیک بھی کام کرتے ہیں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہیں، جس کو وہ کھاتے پیتے ہیں مطلب حلال، اور جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہیں، اور وہ تقوی بھی رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، اور پھر نیک کام کرتے ہیں، اور پھر پرہیزگاری بھی کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، اور پھر پرہیزگاری کرتے ہیں اور خوب نیک عمل کرتے ہیں، اور اللہ ایسے نیک کاروں سے محبت رکھتا ہے۔ 93 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مومنوں کسی قدر شکر سے جس کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے حاصل کر سکو اللہ تمہاری آزمائشیں کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے، تاکہ معلوم کریں کہ اس پہ اس سے غیبانہ کون ڈرتا ہے، اور جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پر حلال کیا گیا ہے وہی احرام کی حالت میں ہم لوگوں کا حرام کیا گیا کہ آپ احرام کی حالت میں شکار نہیں کریں گے، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 94 میں، مومنو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار کے جانور کا نہ مارنا، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر کرے مارے یا تو اس کا بدلہ دے، اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چوپایا جو تم نے مارا ہے 2 شخص مقرر کر دے قربانی کرے، اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے۔ مطلب اگر آپ نے ہرن کو مار دیا ہے تو آپ ایک بکری کو قربان کریں، پھر اس کا جو قربانی کا گوشت ہے وہ مکہ پہنچا دیا جائے گا، پھر وہ آپ کے جو مسکین ہیں ان سب میں تقسیم کر دیا جائے گا، تو اس کا کفارہ یہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے گائے کو مارا ہے تو آپ کو ایک بھینس کرنی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی بڑے جانور کو مارا ہے تو اس کی طرح اونٹ کرنا ہے۔ اس طرح سے اس کا آپ کو معاوضہ کرنا پڑے گا، تاکہ اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھو، اور جو پہلے ہو چکا، اور 2 لوگوں کو آپ کو مقرر کرنا ہے کہ ہاں ہم نے یہ کیا، اور وہ اس بات کی گواہ کریں کہ انہوں نے اس کے بدلے یہ کیا ہے، تب جا کے ان کا وہ ہوگا، چونکہ وہ اللہ نے معاف کر دے گا، اور جو پھر ایسا کام کرے گا اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے بے شک۔ اور جان بوجھ کے یہ سب کرے گا، بار بار کرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے تو بدلہ لیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو انتقام لینے والا ہے، غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، تاکہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے۔ مطلب تم پہ جو دریا کے جانور ہیں، مچھلی وغیرہ جو بھی ہیں، وہ آپ پہ حلال کر دیے گئے ہیں، لیکن جانور وغیرہ جو ہیں آپ کے جنگل کے جانور ہیں، ان لوگوں کو آپ پہ حرام کر دیا گیا ہے احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، اور اللہ سے جس کے پاس سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم سب کے سب مجھ پہ میرے پاس ہی جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ 96 میں کہتے ہیں، اللہ نے عزت کا گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے قیام بنایا ہے، اور عزت کے مہینے اور قربانی کے جانور کو ان جانوروں کے جن میں گلے میں پٹا بندھا ہو، یہ اس لیے کہ تم جان لو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات کا جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تم 97 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں سخت عذاب دینے والا بھی ہوں، اور یہ بھی رکھو کہ میں بخشنے والا بھی بہت ہوں، میں مہربان بھی بہت ہوں۔ 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیغمبروں کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے پیغمبر جو تم تک آتے ہیں ان کے ذمے صرف صاف پیغام پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے، جو پوشیدہ ہیں اور جو ظاہری ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اس میں تو نہ رہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کو نہ پتہ چلے گا، اللہ ہر چیز پہ غالب ہے، اسے ہر چیز کا پتہ ہے۔ 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ ناپاک چیزوں اور پاک چیزوں کے برابر نہیں ہوتی۔ جو ناپاک چیزیں ہیں وہ پاک چیزوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں اچھی ہی لگے تو عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تمہیں ناپاک چیزیں پھر بھی اچھی لگیں تو ان سے بچتے رہو، تاکہ تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، اور پاک چیزوں کو ناپاک چیزوں سے کمپیئر مت کرو۔ 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 100 میں، مومنوں ایسی چیزوں کے بارے میں
مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقت تم پہ ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگے، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کا ایام میں ایسی باتیں پہنچو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو اللہ نے ایسی باتوں کے پہنچنے سے درگزر فرمایا ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایسی باتوں سے، ایسی مومنوں ایسی باتوں میں